अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन राना। नाज़रीन, कादियानी जमात और उसके मेंबर मुख्तलिफ हरबों और टैक्टिक्स के ज़रिए से मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं और वो फितना फैलाते हैं। वो अक्सर जिस टॉपिक पर बात करते हैं या सवाल उठाते हैं वो हयात ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक है। हालांकि तारीख़ इस बात की गवाह है कि इस टॉपिक पर हमेशा जब भी बात हुई उनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन वो इस किस्म के सवालात सोशल मीडिया पर भी उठाते रहते हैं। हमारे जो व्यूवर हैं उनकी जानिब से हमें कुछ सवालात मौसूल हुए हैं। हमने सोचा कि हम एक या दो प्रोग्राम्स जो हैं वो इन्हीं सवालात के ऊपर और हयात ईसा अलैहिस्सलाम के टॉपिक के ऊपर जो है वो करें। हमें सवाल मौसूल हुआ इस हवाले से सूरह अल माइदा की आयत 117 है, उसमें उसके हवाले से हमें एक सवाल मौसूल हुआ है। सवाल ये है कि जब क़यामत के रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इनकी कौम के शिर्क के हवाले से सवाल किया जाएगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ला इल्मी का इजहार करेंगे। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क़यामत से पहले दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाना है, जैसा कि ये मुसलमानों का अकीदा है, तो वो अपनी कौम के हालात से आगाह हो जाएंगे। तो फिर वो क़यामत वाले रोज़ ला इल्मी का इजहार क्यों करेंगे? इस अहम सवाल के जवाब के लिए हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद हैं मौलाना ख़ावर रशीद भट्ट साहब। ख़ावर साहब का बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम ज्वाइन करने का। ख़ावर साहब, ये सवाल जो है आपने सुन ही लिया होगा। कादियानी जो हैं वो आपको पता है कि वो इसी किस्म के सवालात उठाते रहते हैं और हमारे मुसलमानों को जब ये सवाल मौसूल होते हैं तो आपको पता है कि KTV जो है वो नुमाइंदा इदारा है, ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से काम करता है, तो उसको इस किस्म के सवालात मौसूल होते रहते हैं। इस सवाल के हवाले से हमारे जो व्यूवर हैं, बल्कि जिनका ये सवाल है, ख़ास तौर पर उनकी रहनुमाई फरमाएं ज़रा। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस हवाले से नाज़रीन के सामने वजाहत रख सकूँ। कुरान मजीद की जो आयत करीमा कादियानी लोग अपने गलत इस्तिदलाल के लिए पेश करते हैं, उसको आप बार बार पढ़ें, आपको पता चलेगा कि जिस जुमले के ऊपर उनका इस्तिदलाल है वो जुमला आपको कुरान मजीद के अरबी मतन के अंदर कोई भी नहीं मिलेगा। जैसा कि आपने मफ़हूम बयान किया जो कादियानी बयान करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत वाले दिन ये जवाब देंगे कि मुझे इल्म नहीं है कि वो बिगड़ गए हैं, मेरी कौम बिगड़ गई है मेरे बाद। तो आप कुरान मजीद की ये आयत पढ़ें, एक एक लफ्ज़ पढ़ें, आपको कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं मिलेगा जिसका ये माना हो कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि उनका सारा इस्तिदलाल ही इस लफ्ज़ के ऊपर है कि अगर उनको इल्म है, अगर वो आएंगे दोबारा दुनिया में तो ज़ाहिर है उनको इल्म हो जाएगा, तो क़यामत वाले दिन कैसे वो ये कह सकते हैं कि मुझे इल्म नहीं। तो भाई ये जुमला ही कुरान के अंदर नहीं है, लिहाजा सारा इस्तिदलाल ही उनका ख़त्म हो जाता है। दूसरे अंदाज से अगर आप समझें तो हमें ये बात मालूम होती है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ जब ईसा अलैहिस्सलाम का ये मुकालमा होगा, उससे पहले उनको अपनी कौम के बिगड़ने का इल्म जो है वो हो चुका होगा। सुनन तिरमिज़ी के अंदर रिवायत मौजूद है, सही हदीस है, शिफात कुबरा वाली हदीस, कि इंसान जो है वो बारी बारी अंबिया के पास जाएंगे ताकि अल्लाह तबारक व तआला के सामने जाकर वो सिफारिश कर सकें कि हमारा हिसाब व किताब शुरू हो। हर इंसान वहाँ पर परेशान होगा, हिसाब व किताब जो है वो शुरू नहीं होगा। आदम अलैहिस्सलाम जवाब दे देंगे, नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास दुनिया आएगी तो ईसा अलैहिस्सलाम भी जवाब दे देंगे। तो वहाँ पर लफ्ज़ हैं कि मैं इसलिए अल्लाह ताला के यहाँ सिफारिश नहीं कर सकता, मुझे इजाज़त नहीं है, इन्नी उबित्तु मिन दूनिल्लाह, कि अल्लाह के अलावा मेरी इबादत की गई है। अब ये मुकालमा जो है अल्लाह तबारक व तआला के और ईसा अलैहिस्सलाम के और दीगर इंसानों के दरमियान गुफ्तगू से पहले ये ईसा अलैहिस्सलाम जुमला बोल रहे हैं, यानी जब हिसाब व किताब अभी शुरू भी नहीं होगा तो ईसा अलैहिस्सलाम को इल्म हो चुका होगा कि मेरी अल्लाह के अलावा इबादत की गई है। लिहाजा कादियानियों का ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत वाले दिन ला इल्मी का इजहार करेंगे, नंबर एक, ऐसा लफ्ज़ कुरान मजीद के अंदर नहीं है। नंबर दो,
صحیح حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہو چکا ہے، لہذا قادیانیوں کا سارا استدلال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا انداز اس آیت کو سمجھنے کا یہ ہے کہ ہم الزامی طور پر جو ہے ان کو پیش کرتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے بذات خود، جس کو یہ اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی یہی بات کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم کے بگڑنے کا علم ہو چکا ہے۔ اس کی دلیل جو ہے یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 5 ہے، آئینہ کمالات اسلام۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے روحانی خزائن کا 254 ہے۔ اور میرے پر کشفاً یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ زہرناک ہوا جو عیسائی قوم سے دنیا میں پھیل گئی، حضرت عیسیٰ کو اس کی خبر دی گئی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو بگڑی ہے، مرزا غلام محمد قادیانی خود کہتا ہے کہ یہ خبر جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہو چکی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا قادیانیوں کا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دن جو ہے وہ لا علمی کا اظہار کریں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ نہ تو قرآن مجید کے اندر ایسا کوئی لفظ موجود ہے، بلکہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو علم ہو چکا، اور مرزا غلام محمد قادیانی بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم کے بگڑنے کا علم ہو چکا ہے۔ چوتھا انداز یہ ہے اس آیت کو سمجھنے کا، عقلی اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں قادیانیوں کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فلسطین سے ہجرت کر کے آئے تھے ادھر کشمیر میں، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عبادت ہوئی ہے اللہ کے علاوہ وہ ہوئی ہے فلسطین کے اندر، وہاں پر ان کی قوم بگڑی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بقول قادیانیوں کے بھی یہ سوال فلسطین کی قوم کے حوالے سے ہوا ہے۔ تو اگر یہ سوال اس قوم کے متعلق ہے جو فلسطین کے اندر بگڑی تھی، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جواب کیسے دے سکتے ہیں فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیہم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں جب تک ان کے اندر رہا میں گواہ تھا، فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی، تو جب تو نے میری توفی کر لی تو ہی ان کے اوپر نگہبان تھا۔ یہ جواب ان کا درست ہی نہیں بنتا، کیونکہ قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں کشمیر کے اندر، نہ کہ وہ فوت ہوئے ہیں وہاں پر، اور عیسیٰ علیہ السلام تو وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جب تو نے مجھے فوت کر لیا۔ اگر قادیانیوں کا ترجمہ ہم 1 منٹ کے لیے تسلیم کر لیں تو سوال ہو رہا ہے فلسطین کی قوم کے متعلق، تو جب تک کہتے ہیں میں ان کے اندر رہا میں گواہ تھا، جب میں ان سے جدا ہوا، اب جدا ہونے کی کیفیت قرآن کے اندر جو بیان ہو رہی ہے قادیانیوں کے ترجمے کے مطابق وہ ہے وفات، لیکن ان کا عقیدہ وفات والا نہیں ہے، جدائی ان کی ہجرت کے ذریعے وہ مانتے ہیں کہ وہ فلسطین سے جدا ہوئے تھے بطور ہجرت کے انداز میں، اور وہ کشمیر میں آ کر 120 سال کی عمر میں یا 127 سال کی عمر میں آ کر جو انہوں نے وفات پائی، یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ تو آپ اس انداز سے بھی اس پر غور کریں، قادیانیوں کا استدلال جو ہے وہ ہرگز درست نہیں بنتا۔ پانچویں طریقے سے ہم اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں، ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں۔ مثلا کسی کمپنی میں اشفاق نامی آدمی جو ہے وہ کام کرتا ہے اور وہ کمپنی کو چھوڑ کر جا چکا ہے، ریزائن دے چکا ہے یا ریٹائر ہو چکا ہے۔ اب اس وقفے کے اندر، یعنی جب اس نے ریزائن دے دیا یا ریٹائر ہو چکا ہے، اس کے جانے کے بعد اس کمپنی کے اندر کوئی گھپلہ ہوتا ہے، تو کیا کوئی قانون اشفاق نامی آدمی کو حاضر کر کے اس سے تفتیش کر سکتا ہے کہ بھائی بتاؤ کمپنی کے اندر گھپلہ ہوا ہے، تم نے تو نہیں کیا؟ بالکل یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو ریٹائر ہو چکا ہے، اس نے تو ریزائن دے دیا ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے اس سے سوال کرنے کی، وہ یہ کہ اگر وہ وقتی طور پر چھٹی پر گیا ہوا ہے، وہ اس کمپنی کا ملازم ہے، وقتی طور پر چھٹی پر گیا ہوا ہے، اس کے دوران اگر کوئی وہاں پر گھپلہ ہوتا ہے تو جب تفتیش کی جائے گی
تو اس سے بھی سوال ہوگا. وہ جواب دے گا جی میری تو چھٹی تھی، یہ دیکھیں میرے پاس تو دلیل موجود ہے، ان دنوں میں یہاں پر موجود ہی نہیں تھا. لہٰذا وہ اپنی چھٹی کی درخواست دکھا کر وہ بری ذمہ ہو سکتا ہے. تو اب دیکھیے ان آیات کے اندر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کر رہے ہیں، جبکہ خدا تو بنایا گیا ہے حضرت عیسیٰ کو بھی اور حضرت مریم کو بھی. انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا، عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو الہ بنا لو؟ الہ بنائے گئے ہیں دو، لیکن سوال ہو رہا ہے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقتی طور پر اپنی قوم سے غیر حاضر ہیں. وہ آئیں گے، حالات دیکھیں گے کہ میری قوم بگڑ چکی ہے، ان کو راہ راست پر لائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا. اب حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ تو بنی اسرائیل سے جو ہے وہ بذریعہ وفات جو ہیں وہ جدا ہو چکی ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے سوال نہیں کیا، کیونکہ وہ جیسے کہ کمپنی سے ایک بندہ ریٹائر ہو چکا ہو، ریزائن دے چکا ہو، اس کے بعد کوئی گپلا ہوگا تو وہ ذمہ دار نہیں ہو سکتا، اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا. حضرت مریم سے سوال نہیں ہو رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہو رہا ہے. یہ سوال کرنا بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، وقتی طور پر وہ اپنی قوم سے غیر حاضر تھے، دنیا میں آئیں گے، اپنی قوم کو دیکھیں گے، تو پھر ہی تو وہ سوال کا جواب دیں گے نا. اور پھر جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ نا مجھے اللہ کے علاوہ خدا بنایا گیا ہے. تو اس انداز سے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. چھٹا انداز یہ بھی ہو سکتا ہے، الزامی طور پر ہم قادیانیوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ نظریہ ہے، جیسا کہ یہ آئینہ کمالات اسلام میرے سامنے موجود ہے، کھلی ہوئی صفحہ نمبر 346 ہے. یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ گفتگو کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ بنی اسرائیل میں آئے تھے، دوسری مرتبہ جو ہے وہ خود کو کہتا ہے میں عیسیٰ بن مریم بن کر آیا ہوں، اور کہتا ہے کہ میرے بعد عیسیٰ بن مریم ایک دفعہ پھر آئیں گے، تیسری مرتبہ بھی آئیں گے وہ. تو اگر ہم قادیانیوں کا مفہوم بالفرض ایک منٹ کے لیے تسلیم کر لیں تو پھر ہم الزامی طور پر ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اس آیت کے اندر، اور پھر مرزا قادیانی نے یہ بھی کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تیسری مرتبہ تو اس کے بعد ان کی پھر عبادت شروع ہو جائے گی، لوگ پھر ان کو پوجنا شروع ہو جائیں گے. تو ہم الزامی طور پر ان کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے عقیدے کے مطابق ہو سکتا ہے یہ سوال جو ہے وہ تیسری مرتبہ آنے والے عیسیٰ بن مریم جو ہیں ان سے کیا گیا ہو. یہ بھی ممکن ہے کیونکہ ان کی بھی تو عبادت ہوگی جو تیسری مرتبہ آئیں گے. تو بہرحال یہ الزامی طور پر ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں. اس انداز سے بھی اس آیت کو جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے. جب ہم یہ ساری تفصیل قادیانیوں کے سامنے رکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی جانب سے ایک سوال آتا ہے کہ دیکھیں جی صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب دیکھیں گے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے، حوض کوثر سے دور کیا گیا ہے، تو آپ کو بتایا جائے گا کہ انہوں نے جو ہے وہ آپ کے بعد بدعات جاری کی ہیں. تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے وہاں پر اقول کما قال العبد الصالح، میں بھی وہی بات کہوں گا جیسا کہ اللہ کے نیک بندے نے کہی کہ جب تک میں ان کے اندر رہا تو میں گواہ تھا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. تو دیکھیں جی نبی علیہ السلام بھی وہی جملہ بول رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے ہیں اس کے بعد لوگوں نے بدعات جاری کی ہیں. تو جب جملہ نبی علیہ السلام بھی وہی بول رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ان کی قوم بگڑی ہے. یہ پھر ان کی طرف سے جو ہے حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے. پہلے نمبر پر تو الزامی طور پر ان کو یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ جملہ بولنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دونوں جو بات کرنے والے ہیں وہ ہر بات کے اندر، ہر چیز کے اندر برابر ہیں؟
یہ ہرگز وہ بھی تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب جدا ہوئے ہیں تو ان کو علم نہیں ہے اپنی قوم کے بگڑنے کا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا رہے ہیں کہ میرے بعد میری قوم جو ہے وہ بگڑ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ ہر بات کے اندر برابر نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے۔ تو جب کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے ان دونوں شخصیات کے اندر، تو پھر یہ کہنا کہ جی دونوں جو ہیں وہ ایک جملہ بولیں گے لہٰذا دونوں جو ہیں وہ وفات کا معنی ہی لیا جائے گا دونوں جگہ پر، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ الزامی طور پر ہم ان کو کہیں گے۔ تحقیقی طور پر ہم ان کو یہ جواب دیں گے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہی جملہ بولیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولا، لیکن اصول یہ ہے کہ ایک لفظ جب دو مختلف شخصیات کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اس شخصیت کے اعتبار سے اس کا مفہوم اور معنی لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی یہی آیات اگر آپ پڑھیں گے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یا اللہ جو میرے نفس میں ہے وہ تو جانتا ہے لیکن جو تیرے نفس میں ہے میں نہیں جانتا۔ اب دیکھیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے بھی نفس کا لفظ بول رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی نفس کا لفظ بول رہے ہیں، لفظ ایک ہی ہے لیکن شخصیات دو الگ الگ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نفس ہے کل نفس ذائقۃ الموت، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے تحت آتے ہیں کہ آخر کار انہوں نے بھی موت کو چکھنا ہے، ان کا نفس بھی ایک دن جو ہے وہ ختم ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نفس تو ختم نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لفظ ایک ہی ہے، شخصیات دو ہیں لیکن ہر شخصیت کے اعتبار سے لفظ کا مفہوم جدا ہے۔ اسی طرح آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے تو قرآن مجید کے اندر لفظ اصحاب النار جب کافروں کے لیے آیا ہے نا تو آگ کے اندر جہنم کے اندر جلنے والے لوگ مراد ہیں، لیکن سورۃ المدثر کے اندر جب یہی لفظ اصحاب النار فرشتوں کے لیے آیا ہے تو اس کا معنی آگ میں جلنے والے نہیں بلکہ آگ کے دروغہ جو فرشتے ہیں نا ان کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے، یعنی لفظ ایک ہے، شخصیات الگ الگ ہیں۔ اصحاب النار کافروں کے لیے آئے تو اس کا معنی ہے جہنم کے اندر جلنے والے جن کو سزا ملے گی، لیکن اصحاب النار جب سورۃ المدثر کے اندر فرشتوں کے لیے آیا تو اس کا معنی آگ میں جلنے والے لوگ نہیں بلکہ آگ کے دروغہ جو فرشتے ہیں وہ مراد ہیں۔ تو لفظ ایک ہے، شخصیت الگ ہونے سے مفہوم جو ہے وہ الگ ہو سکتا ہے، یہ قرآن مجید سے ہی ہمیں بات معلوم ہوتی ہے۔ پھر یہ اصول جو ہے ہر زبان کے اندر پایا جاتا ہے، آپ اپنی زبان کو ہی لے لیں۔ مثال کے طور پر لفظ حضرت ہم بولتے ہیں، صحابہ کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، کوئی بڑا عالم دین آ جائے، بڑا بزرگ آ جائے تو ہم اس کے لیے بھی حضرت کا لفظ بولتے ہیں، لیکن اگر کوئی شرارتی قسم کا بندہ آ جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بڑا حضرت ہے، ذرا اس سے بچ کے رہنا۔ شخصیت الگ ہو گئی، لفظ وہی ہے، معنی اور مفہوم جو ہے وہ جدا ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے لفظ استاذ جو ہے آپ کو پتہ ہے، جو مدرسے میں پڑھانے والا ہے، ٹیچر ہے، اسکول میں پڑھانے والا ہے، کالج میں پروفیسر ہے، اس کے لیے ہم لفظ استاد بولتے ہیں، لیکن بسا اوقات لفظ استاد جو ہے وہ گاڑی چلانے والا جو ڈرائیور ہے اس کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے، استاد ذرا کھچ کے رکھ اس گاڑی کو، ذرا تیز چلاؤ اس گاڑی کو۔ شخصیت الگ ہو گئی، لفظ وہی ہے، لیکن شخصیت کے الگ ہونے سے معنی اور مفہوم جو ہے وہ بدل جائے گا۔ اسی طرح جب ہم نے یہ اصول سمجھ لیا قرآن مجید سے اور اہل زبان سے، تو اب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں اس آیت کے اوپر۔ لفظ وہی ہے فلما توفیتنی، لیکن شخصیت الگ الگ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ لفظ بولیں گے تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے پورا پورا لینا، جب تو نے مجھے پورا پورا لے لیا، جب تو نے مجھے اوپر اٹھا لیا، یہ اس کا معنی ہوگا۔ اخذ الشیء وافیہ، کسی چیز کو پورا اپنے قبضے میں لے لینا۔ لیکن جب یہی لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بولا جائے گا تو اس کا معنی فوت ہونا ہی لیا جائے گا۔ لفظ ایک ہی ہے، شخصیات الگ الگ ہیں، اس لیے اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ بدل جائے گا۔ تحقیقی جواب کا جو دوسرا جز ہے وہ یہ
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو جملہ بول رہے ہیں وہ ہے اقول کما قال العبد الصالح، یعنی جو میں نے اصول بیان کیا ہے اس کی مزید تائید جو ہے اس دوسرے جز سے ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں کہوں گا جیسا کہ اللہ کے نیک بندے نے کہا۔ کما کا لفظ ہے، کما یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، مماثلت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ تو سارے جانتے ہیں کہ مماثلت کے اندر، تشبیہ کے اندر جو ہے وہ 100% مشابہت نہیں ہوتی، فرق ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر امت محمدیہ پر روزہ فرض کیا گیا، اللہ فرما رہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ اب یہاں پر کما کا لفظ آیا ہے، تو اب امت محمدیہ سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر جو روزہ فرض تھا، کیا ان کا روزہ اور ہمارا روزہ جو ہے وہ برابر ہے؟ ہرگز نہیں۔ بھوکے اور پیاسے رہنے کے اندر تو مشابہت ہے، لیکن ان کا وقت الگ ہے، ان کے ایام الگ ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں روزہ جو ہے وہ رکھتے ہیں جو ہم پر فرض کیا گیا ہے، ان پر جو روزہ فرض کیا گیا وہ کسی اور دنوں کے اندر جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ عاشورے کا روزہ جو ہے وہ رکھا کرتے تھے، اور دیگر روزے جو ہیں ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو ہر چیز کے اندر مشابہت نہیں ہے۔ تو لفظ کما جو ہے یہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے والی بات اور اس کے بعد والی بات جو ہے وہ 100% آپس میں برابر نہیں ہوتی، ان کے اندر فرق ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا ہے فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، کہ میں کہوں گا جیسا کہ اللہ کے نیک بندے نے کہا، یہ بتاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا یہ 100% برابر نہیں ہے، ان دونوں کے اندر فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ جی پروگرام جوائن کرنے کا۔ شکریہ جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ڈاکٹر حسن رانا کو پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔